أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. की इस्लाह नहीं हो पाती. आज चंद बातें अमली तौर पे भी रखी जाएंगी जो बहुत अहमियत की हामिल होती हैं, जिनकी बुनियाद पर ही मुआशरा मुस्लिह बन सकता है, बेहतरीन मुआशरा कहलाया जा सकता है. मुआशरे के सिलसिले में आपके सामने जिक्र करूं, मुआशरा जब तक इस्लाह वाला हो नहीं सकता जब तक मुआशरे के अंदर अकीदे को बुनियाद बना करके अकीदे को मजबूत ना किया जाए. अकीदा बारी ताला एक अहम फर्ज है जिसको हर एक को अपनाना है, और अगर हम अकीदे को छोड़ देते हैं, अकीदे को हम पीछे डाल करके कौम की इस्लाह के लिए दूसरी चीजें अख्तियार करते हैं, मिसाल के तौर पर खैर खाही के कामों में, रिफाही के कामों में, खिदमत गुजारी के कामों में लगे रहते हैं, वो कौम खिदमत गुजारी से फायदा तो उठा लेगी, रिफाही आमाल से बेहतर तो बनेगी, लेकिन वो कौम के अंदर सुधार नहीं आ सकता. मुहतरम हाज़रीन जुमा, बुजुर्गों, नौजवानों, प्यारे बच्चों, पर्दा नशीन ख़वातीन, तमाम किस्म की तारीफ, तौसीफ, किबरियाई, बड़ाई अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक व ज़िबा है, जिस अल्लाह तबारक व तआला ने हम और आपको इस कायनात के अंदर पैदा फरमाया है. बेशबहा दुरूद व सलाम हो अल्लाह के आखिरी नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनकी कद्दो काविश और मेहनतों से दीन इस्लाम का सीधा सच्चा सही रास्ता तक पहुंचा. मेरे हाज़रीन गिरामी, तबीब, डॉक्टर या हकीम, ये उस आदमी को कहा जाता है जो जिस्म की बीमारियों को पहचानता है. हमारे जिस्म के अंदर जो बीमारियां होती हैं उसकी असलियत को जानना, उसकी जड़ तक पहुंचना और उसकी हकीकत को मालूम करना, ये एक तबीब, डॉक्टर और हकीम का काम होता है. इसी तरीके से मुआशरे के अंदर जिन खराबियों को तलाशने का काम है, ये किसी और का काम नहीं, हम जैसे लोगों का काम है जो दीन इस्लाम से वाकिफ हैं, जो दीन इस्लाम को जानते हैं. जिस तरह तबीब, डॉक्टर एक आदमी को देखकर उसके मर्ज को बतला सकता है, वैसे ही हर मुसलमान का एक फरीजा होना चाहिए कि वो मुआशरे के अंदर पाए जाने वाली हर बुराई पर नजर रखे और उस बुराई के इंतहा तक पहुंचने की कोशिश करे. एक मुसलमान का ये फरीजा होना चाहिए कि वो उस हालत को देखकर, उस बिगाड़ को देखकर फौरन पहचान ले कि इसका नतीजा क्या निकलने वाला है, आगे चलकर इसका क्या नुकसान होने वाला है. एक मुस्लिम का, एक कौम की इस्लाह करने वाले का, एक बेहतरीन मुसलमान का ये तरीका होना चाहिए कि वो माशरे की गंदगियों को परखे, जाने और उसे टटोले, उसके बाद उसकी इस्लाह की फिक्र में लग जाए. ये किसी एक इंसान का काम नहीं है, बल्कि हर एक पर इसको लाजिम और फर्ज कर दिया जाए तो ज्यादा बेहतर है कि हर एक कौम के अंदर इस्लाह का मादा अपने अंदर पैदा कर ले और कौम की इस्लाह के लिए फिक्र मत हो जाए. मेरे हाज़रीन गिरामी, चूंकि उन्वान ही है इस्लाह माशरा, तो इस्लाह माशरा में चंद बुनियादी बातें आप लोगों के सामने गुज़ार जो बहुत अहमियत की हामिल होती है. इस्लाह माशरा पर बेशुमार तकरीरें की जाती हैं, बेहतरीन तरीके से समझाया बुझाया जाता है, लेकिन अमलन माशरे की इस्लाह नहीं हो पाती. आज चंद बातें अमली तौर पे भी रखी जाएंगी जो बहुत अहमियत की हामिल होती हैं, जिनकी बुनियाद पर ही मुआशरा मुस्लिह बन सकता है, बेहतरीन मुआशरा कहलाया जा सकता है. मुआशरे के सिलसिले में आपके सामने जिक्र करूं, मुआशरा जब तक इस्लाह वाला हो नहीं सकता
جب تک معاشرے کے اندر عقیدے کو بنیاد بنا کر کے عقیدے کو مضبوط نہ کیا جائے. عقیدہ باری تعالیٰ ایک اہم فرض ہے جس کو ہر ایک کو اپنانا ہے، اور اگر ہم عقیدے کو چھوڑ دیتے ہیں، عقیدے کو ہم پیچھے ڈال کر کے قوم کی اصلاح کے لیے دوسری چیزیں اختیار کرتے ہیں، مثال کے طور پر خیر خواہی کے کاموں میں، رفاہی کے کاموں میں، خدمت گزاری کے کاموں میں لگے رہتے ہیں، وہ قوم خدمت گزاری سے فائدہ تو اٹھا لے گی، رفاہی اعمال سے بہتر تو بنے گی، لیکن وہ قوم کے اندر سدھار نہیں آ سکتا ہے. واقعتاً اگر ہم چاہتے ہیں، ہمارا اور آپ کا مقصد ہے کہ اپنے معاشرے کے اندر درستگی لانا، اول فریضہ ہر ایک کا یہ ہونا چاہیے کہ عقیدے کو پہلے اولین فریضے میں اول بنیاد بنا کر اس کو سامنے رکھا جائے. عقیدے کی فکر کریں، ہر ایک کی اپنی عقیدے کی فکر کریں، اپنے بھائی بہنوں کے عقیدے کی فکر کریں، اپنے معاشرے کی، اپنے گاؤں کی عقیدے کی فکر کریں کہ ہمارا یہ گاؤں، یہ ہمارے خاندان کے لوگ، یہ ہمارے بھائی جو ہمارے ساتھ راتوں دن رہتے ہیں، ان کے عقیدے کی بنیاد کیا ہے، آج ان کا عقیدہ کس پیمانے پر ہے. اگر ان کا عقیدہ درست نہیں ہے، آپ چاہے ان کے ساتھ جتنے اچھا برتاؤ کر لیں، ان کے اس عقیدے کی خرابی کی وجہ سے وہ آپ کے معاشرے کو درست نہیں رہنے دیں گے، آپ کے معاشرے کے اندر کبھی اصلاح ہونے نہیں دیں گے. عقیدے کی بنیاد کو لازم پکڑ لے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ کے اندر سب سے پہلے جس چیز کی بنیاد ڈالی وہ بنیاد تھی عقیدے کی بنیاد. کلمہ کیا تھا؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم. لوگوں اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دو، تفلحوا کامیاب ہو جاؤ گے، وتملک العرب والعجم اللہ تبارک و تعالی تمہیں عرب کی بادشاہت دے دے گا، ساتھ ہی ساتھ عجم کی بادشاہت دے دے گا. عجم کہتے ہیں عرب کے علاوہ جتنی دنیا ہے تمام کو عجم کہا جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی عرب کے اندر تمہیں بادشاہ بنا دے گا اور عرب کے باہر تمہاری بادشاہت کو برقرار رکھے گا. شرط یہ ہے تمہیں کامیابی بھی ملے گی جب تم لا الہ الا اللہ کہو گے. اولین فریضہ کلمہ لا الہ الا اللہ کی اس بنیاد کو آگے بڑھانا اور اس کی دعوت کو لوگوں تک پہنچانا، یہ عقیدے کی سب سے پہلی بنیاد ڈالی جائے. معاشرے کی اصلاح کرنا ہے، مقصد اگر معاشرے کا مصلح بننا ہے، اول کام یہ کریں کہ آپ عقیدہ توحید کو خود بھی لازم پکڑیں اور ساتھ ہی ساتھ عقیدے کی دعوت کو آپ کریں. اگر عقیدہ نہ ہو، عقیدہ نکال دیا جائے تو معاشرہ درست نہیں ہو سکتا ہے. دوسری اہم چیز جو معاشرے کی اصلاح میں مفید ثابت ہوتی ہے، وہ دوسری اہم چیز ہے اللہ کی اطاعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری. جب تک ہم اور آپ اطاعت اللہ و اطاعت رسول اللہ میں اپنی زندگی کو نہ گزاریں گے، ہماری اطاعت اللہ کی اطاعت کے مطابق نہ ہوگی، ہماری فرمانبرداری اللہ تبارک و تعالی کی فرمانبرداری کے خلاف ہوگی، ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز کو چھوڑ دیں گے، ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. زندگی کے اندر اگر کامیاب ہونا ہے، اپنے آپ کو اگر کامیاب انسان بنانا ہے اور دوسروں کی اصلاح کرنا ہے تو ہر ایک کو وہ سبق دیجیے جو اللہ کی اطاعت میں ہو، رسول اللہ کی اطاعت میں. بہترین کلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن مجید کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، ولا تبطلوا اعمالکم، اپنے اعمال کو برباد نہ کرو. اعمال برباد کب ہوں گے؟ جب اطاعت اللہ اور اطاعت رسول اللہ سے نکل جائیں گے. جب تک اللہ کی فرمانبرداری میں دن و رات گزرے، جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری میں اپنی زندگیاں نہ گزرے گی، ہمارے اعمال بیکار ہیں، برباد ہیں. یاد رکھیں، کوئی اگر بندہ یہ کہتا ہے کہ میں 50 نمازیں فرض دن کے اندر ادا کرنے کی کوشش کروں گا یا 24 گھنٹے میں پڑھوں گا، کیا اس کی نمازیں درست ہوگی؟ اس کی نمازیں درست نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ رسول اللہ کی اطاعت سے نکل گیا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت سے نکل گیا. جو اللہ کا حکم ہے، جو اپنے نبی کو تحفۃ دیا گیا تھا معراج پر، وہ 5 فرض نمازیں کی گئی تھی، اس کے لیے وہ فرض نمازیں دی گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تحفہ اپنی امت تک پہنچا دیا.
یہ اللہ کی اطاعت اور رسول اللہ کی اطاعت میں داخل ہے، اور اگر کوئی اس سے نکل جائے، اطاعت اللہ اور اطاعت رسول اللہ سے نکل گیا، تو وہ شخص کبھی اپنے آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ وہ فرمانبردار ہے، اور وہ شخص ان دونوں چیزوں سے نکل گیا تو اپنے اعمال کو برباد کر لیتا ہے۔ لہذا میرے حاضرین گرامی، معاشرے کی اصلاح میں سب سے اہم کردار جو ہے وہ اپنانا ہے اللہ کی اطاعت کو اور رسول اللہ کی اطاعت کو۔ یہ معاشرے کی اصلاح کے اندر بہترین طریقہ ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں اپنی زندگی کو گزاریں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری میں اپنی زندگی کو گزاریں۔ اسی طریقے سے تیسری اور اہم بات جو آپ لوگوں کے سامنے ذکر کروں، معاشرے کی اصلاح میں جس چیز کا سب سے زیادہ اہم کردار ہوتا ہے وہ ہوتا ہے منہج سلف کا، صحابہ کرام کی زندگیوں کا۔ اگر صحابہ کرام کی زندگیوں منہج سلف کو اگر اپنا لیا جائے، ہمارا معاشرہ کبھی فساد اور بگاڑ کی طرف نہ جائے گا، ہمارے معاشرے کے اندر کبھی فتنہ نہ آئے گا، ہمارے معاشرے کے اندر کبھی خرابیاں نہ آئیں گی جب منہج سلف کو اپنا لیا جائے۔ اگر کوئی منہج سلف سے نکل جاتا ہے، منہج سلف کو چھوڑ دیتا ہے، تو یقین مانیے ایسا معاشرہ اصلاح کی بجائے فساد کی طرف نکل جاتا ہے۔ منہج سلف میں ہلکا سا ایک واقعہ آپ لوگوں کے سامنے ذکر کروں، مشہور واقعہ، بخاری کی روایت۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون نہیں جانتا ہے؟ آپ کی زندگی سے کون واقف نہیں ہے؟ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا گھر بار تمام چیزیں چھوڑ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہجرت کے لیے نکلے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے مدینہ میں۔ مدینہ میں بہت سے انصار تھے جو مہاجروں کی مدد کیا کرتے تھے، مہاجروں کو سپورٹ کیا کرتے تھے، ہر اعتبار سے ان کے لیے کوشش کرتے تھے کہ انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ ایک صحابی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف کے ساتھ ان کا مواخا کرا دیا، یعنی بھائی چارگی کرا دی، آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ مسلمان کا بھائی ہونے کے ناطے وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ایسا کرو، تم ابھی ہجرت کر کے آئے ہو، تمہارے پاس مال و اسباب نہیں ہے، تم ابھی ہجرت کر کے آئے ہو، تمہیں تجارت کی پریشانی ہے، تمہارے پاس گھر بار نہیں ہے، لہذا تمہیں چاہیے کہ میرے پاس گھر ہے، بڑا گھر ہے اور 2 منزلہ پر مشتمل ہے، میں ایک گھر تمہیں اپنا دے دیتا ہوں، تم اپنا ایک گھر اس میں سے لے لو اور میرے گھر میں ایک گھر میں اپنے لیے رہنے کو پسند کر لیتا ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ایسا کرو، میری 2 بیویاں ہیں جس کو جو ہے میں اپنی نکاح میں رکھا ہوں، تمہاری خاطر میں ایک بیوی کو طلاق دے دیتا ہوں اور ایک بیوی کو اپنے نکاح میں رکھتا ہوں، تم مجھ سے شادی کر لو۔ اسی طریقے سے میری تجارت کی منڈی ہے، اس کے اندر اپنا حصہ لے لو اور کچھ مال مجھ سے لے کر کے تجارت کا کاروبار کا کام شروع کر دو۔ میرے حاضرین گرامی، اصلاح معاشرہ کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم تمام وہ اعمال پر نظر رکھیں، ضروری یہ ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائی کی پریشانی کو دیکھیں کہ کہاں اس کی اصلاح اصل مقصود ہے، کہاں ضرورت ہے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا اچھا جملہ کہا کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے تمہارے مال میں سے، نہ تمہاری بیویوں میں سے، نہ ہی تمہاری تجارت میں سے، مجھے صرف بازار کا راستہ بتلاؤ۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار جاتے ہیں، بازار جا کر کے وہاں سے تجارت کا کام شروع کرتے ہیں، ادھار میں ایک جانور خریدتے ہیں، اس جانور کو فروخت کرتے ہیں، اس جانور کی بدولت کئی اور جانور خریدتے ہیں۔ اس طریقے سے ان کے مال میں اضافہ ہوتا ہے، آہستہ آہستہ اتنا مال ان کے پاس ہو جاتا ہے۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جس وقت ان کی موت کا وقت آیا تو ان کے گھر سے سونے کے ٹکڑے کاٹ کاٹ کر غریبوں میں تقسیم کیے جا رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ میرے حاضرین گرامی، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ صحابہ کرام کی جو زندگیاں گزری، منہج سلف آج ہمارے معاشرے کے اندر ضروری ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر لالچ، ہمارے معاشرے کے اندر حرص، ہمارے معاشرے کے اندر ایک دوسرے پر ظلم و زیادتی، ہمارے معاشرے کے اندر ایک دوسرے کا ناحق استعمال، یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے معاشرے کو تباہ کر دیتی ہیں۔ لہذا منہج سلف یہ ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کریں، منہج سلف یہ ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ بہتر جو ہے سلوک کریں، بہتر طریقہ ایک دوسرے کے ساتھ اپنائیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ کامیاب تو وہی ہو سکتا ہے جو ما انا علیہ وصحابی، جو میرے طریقے پر چلتا ہے، میرے صحابہ کے طریقے پر چلتا ہے۔ جو میرے طریقے کو چھوڑ دے، میرے صحابہ کے طریقے کو چھوڑ دے، وہ شخص کامیاب نہیں ہو سکتا، وہ شخص کبھی بہتر نہیں ہو سکتا۔
کامیابی کا ضمن جس میں رکھا گیا ہے، کامیابی جس کے اندر رکھی گئی ہے، وہ صحابہ کرام کے منہج پر ہے، آپ کی زندگیوں کے اوپر منحصر ہے۔ صحابہ کرام کی زندگیاں آپ اٹھا کر دیکھیں، انہوں نے اپنی زندگی کے اندر کبھی کسی کو تکلیف نہ پہنچائی، انہوں نے معاشرے کی اصلاح کے سلسلے میں خیر کے تمام دروازوں کو، خیر کے تمام پہلوؤں کو جو ہے آپ نے نظر کے سامنے رکھا، اسے نظر انداز نہ کیا۔ لیکن آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم معاشرے کی اصلاح کے سلسلے میں نہ خود فکر کرتے ہیں، نہ دوسروں کو اس کی فکر کی توفیق ہوتی ہے۔ لہذا کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے معاشرے کو مسلم بنانا ہے تو عقیدے کی بنیاد کو لازم پکڑیں، دوسرا ہے اطاعت اللہ اور اطاعت رسول اللہ کو لازم پکڑنا، تیسرا ہے منہج سلف کو اختیار کرنا۔ اسی طریقے سے معاشرے کی اصلاح کے سلسلے میں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن مجید کی آیات کے ساتھ فاصلحوا بین اخویکم، جب آپس میں ایک دوسرے میں کسی معاملے کے اندر اختلاف ہو جائے، کسی معاملے کے اندر آپ آپس میں جھگڑ پڑے، تو آپس میں شرط کیا ہے؟ بین اخویکم، ایک دوسرے کے درمیان اصلاح کا معاملہ خود سے کر لیا کریں، خود سے ایک دوسرے کے اندر اپنے فیصلوں کو نپٹانے کی کوشش کریں، ان معاملوں کو ختم کرنے کی کوشش کریں، انہیں بڑھاوا چڑھاوا نہ دیا کریں۔ اسی طریقے سے میرے حاضرین گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے چوتھا جو طریقہ بتلایا ہے اصلاح معاشرہ کے اندر سب سے کارآمد ہونے والا، وہ ہے اتحاد و اتفاق کو لازم پکڑے رکھنا۔ آج ہم اور آپ اتحاد و اتفاق کی ڈوری کو چھوڑ دیے، ہر چھوٹے بڑے معاملوں کے اندر آپسی اختلافات کی بنیاد پر ایک دوسرے پر حکم لگا دیتے ہیں، ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں، ایک دوسرے سے ہم چھڑے ہوئے ہیں، ایک دوسرے سے ہمارا معاملہ ایسا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے کی خاطر، نقصان یہ ہے کہ ہمارے جو معاملات ہیں داخلی معاملات وہ کبھی سدھر نہیں پاتے۔ آج دیکھیں گے دین ہمارے گھروں سے، ہمارے معاشرے سے، ہمارے جو ہے خاندان سے، ہمارے دلوں کے اندر سے اٹھ چکا ہے۔ حتی الامکان کوشش یہ ہونی چاہیے کہ دینداری کو آج لازم پکڑے، ہم ایک دوسرے پر برا بھلا کہنے کی بجائے، ایک دوسرے پر طعن و تشریح کرنے کی بجائے، ایک دوسرے پر جو ہے ایک دوسرے پر الزامات لگانے سے بہتر یہ ہے، ہمارا کام یہ ہونا چاہیے کہ ہم پہلے خود کی فکر کریں کہ ہمارا معاملہ کدھر جا رہا ہے، ہمارا معاشرہ کدھر جا رہا ہے۔ آج ہمارا معاشرہ کدھر جا رہا ہے ہمیں اس کی فکر نہیں ہے، ہماری اولاد کدھر سے کیسے معاملات کے اندر دینداری کو چھوڑ کر کے کہاں جا رہی ہے مغرب کی طرف، ہمیں اس کی فکر نہیں۔ ہمارے نوجوانوں کا کیا حال ہے، کیا ان کے اندر دینداری برقرار ہے، کیا وہ مسجدوں کی توفیق ان کو ہے کہ نمازیں ادا کرے 5 وقتہ، اس کی کسی کو فکر نہیں ہے۔ ہماری خواتین بے پتہ ہو کر گھوم رہی ہیں، ہماری خواتین غیروں کے ساتھ نباہ کرتی ہیں، ہماری خواتین کا آج کیا حال ہے، ہماری نوجوان خواتین کا کیا حال ہے، ہماری بچیوں کا کیا حال ہے، اس کی ہمیں آج فکر نہیں ہے۔ ہماری یہ فکر نہیں ہے کہ ہماری مسجدوں کے اندر 5 وقتہ نمازیں ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے، ہمارے بچے قرآن مجید کو جانتے ہیں کہ نہیں جانتے ہیں، ہماری یہ فکر آج ختم ہو چکی ہے۔ ہماری بس فکر یہ ہے کہ تم غلط ہے ہم صحیح ہے، ہم غلط ہے تم صحیح ہے۔ میرے حاضرین گرامی، اس سے کام ہونے والا نہیں ہے۔ یہ معاشرہ کبھی مسلم نہیں ہو سکتا، یہ معاشرہ کبھی اچھا نہیں ہو سکتا جب تک ہم آپس میں ایک دوسرے کو غلط اور صحیح کا فیصلہ کرنے بیٹھ جائیں، معاملات کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف چھوڑ دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم مِّن بَعْدِي فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُم بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ تمسكوا بها وعصوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم مِّن بَعْدِي، جو میرے بعد آنے والے لوگ ہیں سن لیں، فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، بہت زیادہ اختلافات کو دیکھیں گے، بہت زیادہ آپس کے اندر نا اتفاقیوں کو دیکھیں گے۔ پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، ان لوگوں کے لیے اس وقت لازم ہو جائے گا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قول کے مصداق کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول جو کہا گیا ہے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو لازم پکڑ لیں، وَسُنَّةُ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، اور جو خلیفہ گزرے ہیں 4 خلیفہ، ان خلیفہ کی سنت کو لازم پکڑ لیں۔ تمسکوا بها وعصوا عليها بالنواجذ، مضبوطی سے اسے تھام لیں، اسے چھوڑنے کی فکر نہ ہونی چاہیے۔
इय्याकुम मुहदसातिल उमूर, नई नई चीजें जो दुनिया के अंदर इजाद होती हैं दीन इस्लाम के अंदर, शरीयत के अंदर उसे डालने की कोशिश की जा रही है, उससे हत्तल इम्कान बचने की कोशिश करें। कुल्लु मुहदसतिन बिदअह, जितनी बिदातें आने वाली हैं तमाम की तमाम ये दीन इस्लाम के अंदर नई चीजें हो जाएंगी। कुल्लु बिदअतिन ज़लाला, हर नई चीज जो लाई जा रही है आज दीन इस्लाम को शरीयत बनाकर उसे सामने पेश किया जा रहा है, ये गुमराह है, गुमराही का रास्ता है, और जितने गुमराही के रास्ते हैं वो जहन्नम में ले जाने वाले हैं। मेरे हाज़रीन गिरामी, सिर्फ और सिर्फ किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह के बाद मनहज सलफ को अपनाना है। इसको छोड़ करके अगर हम हट जाते हैं तो आखिर में जहन्नम हमारा ठिकाना बन जाता है। लिहाजा माशरे की इस्लाम में इन तीन अहम पहलू का बड़ा किरदार होना चाहिए। साथ ही साथ अपने आपसी इख्तिलाफात को बाजू रख करके कुरान और हदीस की तरफ और सहाबा के मनहज की तरफ हमें आगे बढ़ना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर कहा, वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रक़ू। अल्लाह तबारक व तआला की रस्सी यानी कुरान मजीद को, हदीस रसूल को लाजिम पकड़ लो। वला तफर्रक़ू, फिरकों में ना बढ़ जाओ, एक दूसरे के छोटे छोटे मामलात की बिना पर दो ईंट की मस्जिद बना करके खड़े हो जाओ। वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आदा, उस दिन को याद करो जिस वक्त तुम आपस में एक दूसरे के दुश्मन थे, एक दूसरे से लड़ाई करते थे, एक दूसरे को मार काट किया करते थे। ये वो कौम थी जो अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आने से पहले की लोग थे, जिनको औस और खजरज कहा जाता था। ये दो कौम थी, एक का नाम औस था, दूसरे का नाम खजरज। इनके दरमियान इतनी शदीद लड़ाई कि सालों से चली आती थी लड़ाई। इनकी कौम का, औस की कौम का अगर कोई खजरज की कौम को आदमी को मारता तो बदले में ये सारी कौम को हलाक करने के लिए तैयार होते थे। इतनी शदीद लड़ाई, इसलिए अल्लाह ताला ने यहाँ कुरान मजीद के अंदर कहा कि आपस में तुम्हारा मामला ऐसा था कि तुम एक दूसरे के दुश्मन थे। फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना। अल्लाह ने ऐसी कौम को जो सालों से एक दूसरे की दुश्मन थी, एक दूसरे को मार काट करती थी, उनके दिलों में मोहब्बत पैदा कर दी इस्लाम लाकर। जब इस्लाम उनको नेमत मिल गई, इस्लाम उनके पास आया, उन्होंने इस्लाम की तालीमात को सुना, पढ़ा, जाना, तो उन लोगों ने इतना मुतासिर हुए उस कौम ने कि उन लोगों के दिलों में अल्लाह ने मोहब्बत पैदा कर दी आपस में एक दूसरे में। वो कौम जो एक दूसरे को छोटी छोटी बातों पर लड़ने मारने पर आमादा हो जाती है, ऐसी कौम में अल्लाह तबारक व तआला ने मोहब्बत डाल दी एक दूसरे के दरमियान। फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना, जिसका नतीजा क्या निकला? जिसका नतीजा ये निकला कि एक दूसरे के ये सक्के पक्के भाई बन गए। इस तरह एक दूसरे का सगा भाई होता है, सच्चा भाई होता है, उसी तरीके से खूनी रिश्ता इनके दरमियान अल्लाह ताला ने पैदा कर दिया। वजह क्या है जानते हो मेरे हाज़रीन गिरामी? कुरान मजीद की आयत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस, सहाबा का तरीका, मनहज, ये बड़ा अहम है किरदार जो मुआशरे की इस्लाम में सबसे अहम रोल अदा करता है। अगर हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को बशे पुश डाल दें, कुरान मजीद की आयत को छोड़ दें और उस मनहज सहाबा से निकल जाएं, हम कभी आपस में एक दूसरे के भाई नहीं बन सकते। फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना व कुंतुम अला शफ़ा हुफ़रतिन मिनन नार। अल्लाह कहता है तुम्हारी लड़ाई झगड़े दुश्मनियां ऐसी थी, तुम्हें जहन्नम के गड्ढे के करीब ले जा चुकी, बहुत करीब थे तुम जहन्नम के अंदर के, अब गिर जाओ। फ़अनक़ज़कुम मिनहा, अल्लाह ताला कहता है हमने तुम्हें नजात दी, उस जहन्नम के करीब वाले गड्ढे से तुम्हें बचा लिया। कैसे बचाया? कुरान और हदीस की तालीम तुम तक पहुंचा करेगी, सहाबा के मनहज को तुमने अपनाया, सहाबा के तरीके को तुमने देख करके अपने आप की इस्लाह कर ली। अगर तुम अपने आप की इस्लाह ना करते, तुम जहन्नम के गड्ढे के करीब थे, करीब था, तुम उसके अंदर गिर जाते और अपने आप को हलाक करते। अल्लाह ताला ने कहा फ़अनक़ज़कुम मिनहा, हमने तुमको उस जहन्नम से बचा लिया। मेरे हाज़रीन गिरामी, इस्लामी मुआशरा में जिन चीजों का अहम किरदार वो इत्तेहाद व इत्तेफाक है। जब तक हम एक दूसरे के लिए मोहब्बत, भाईचारगी का मामला न करेंगे, उस वक्त तक हमारे और आपके दरमियान कभी भी इस्लाह नहीं हो सकती है, हमारा मुआशरा कभी दुरुस्त नहीं हो सकता है। इस्लामी मुआशरा में ये कि एक दूसरे की खैर खाही की फिक्र भी होनी चाहिए। एक चीज ये है कि जब ये बुनियादी बातें आपके सामने आ गई तो एक और फरीजा आपको अपनाना है, खैर खाही करना। हर एक के साथ में खैर खाह का मामला आपके साथ होना चाहिए।
اللہ تعالیٰ نے تعلیم دی وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. اللہ کہتا ہے ایک دوسرے کا تعاون کرو. کس چیز میں؟ البر والتقویٰ. جب بات نیکی کی آئے، جب بات اچھائی کی آئے، جب بات تقویٰ کی آئے، ایسے اچھے معاملوں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون ہونا ضروری ہے. تعاون کہتے ہیں ایک دوسرے کی مدد کرنا. اچھی بات آپ کو نظر آتی ہے، باقاعدہ آپ جو ہے اس کے اندر آگے بڑھ چڑھ کے حصہ لیں. بات اگر اچھی ہے، قرآن کی ہے، حدیث کی ہے، اللہ کی ہے، رسول کی ہے، اور اس کا فائدہ ہے، اسے ثواب ملنے والا ہے، ایک دوسرے کی مدد کے لیے آگے بڑھے، کوشش کریں. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. اور جب بات ہو اس چیز کی کہ اس میں گناہ ہے اور اس کے اندر جو ہے ایک دوسرے پر دشمنی کی بات آتی ہے، تو اس چیز کے اندر کبھی حصے دار نہ بنو. اس چیز سے اپنے آپ کو روک لو کہ ایسے معاملوں کے اندر کبھی حصے داری نہ لگاؤ جس میں تمہارا گناہ کا معاملہ شامل ہو جائے یا تم کسی سے دشمنی کے جو ہے دشمنی کے ساتھ اس کا معاملہ کرنے لگ جاؤ. ان چیزوں سے اپنے آپ کو روکنے کی کوشش کرو. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، واضح حدیث آپ لوگوں کے سامنے ذکر کر دوں، بخاری مسلم کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من نفس عن مسلم قربة من قرب الدنيا نفس الله عنه قربة من قرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نفس عن مسلم قربة من قرب الدنيا. جو کوئی کسی مسلمان بھائی کو دیکھتا ہے تنگی میں، پریشانی میں، مصیبت زدہ، اس کا کام کیا ہے؟ اس کی اس پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کرنا، اور اس کی پریشانی کو وہ دور کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کی ساری پریشانیوں کو دور فرما دے. آج دنیا کے اندر ہمارے مسلمان بھائی کو آپ پریشان دیکھیں، آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ کم سے کم آپ اس سے پوچھ تو لیں کہ اس کی پریشانی کیا ہے. آج آپ یہاں سوال کریں گے، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری پریشانیوں کا سوال کرنے والا تم سے پوچھے گا کہ تمہاری پریشانیاں کیا ہیں. وَمَن يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. اور اگر کوئی شخص کسی مسلمان بھائی کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، اس کے لیے کوشش کرتا ہے کہ اس سے جو ہو سکتا ہے اس کے لیے آسانی دے، اسے سہولت دے، اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کے لیے آسانیاں کر دے گا. اس وقت ہماری کیا پریشانیاں ہوں گی؟ ہر ایک کو فکر ہوگی کہ اللہ تعالیٰ میرا معاملہ کیا کرے گا. ہر ایک کو یہ فکر ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آیا مجھے جہنم میں ڈالے گا یا جنت میں ڈالے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اعمال کو کس پلڑے میں رکھے گا، میرے اعمال وزندار ہوں گے کہ ہلکے ہو جائیں گے. یہی ہماری اور آپ کی فکر ہوگی اس وقت. نہ اس وقت کسی کو مال و دولت کی چاہ ہوگی، نہ اس وقت آدمی گاڑی چاہے گا، نہ بنگلہ چاہے گا. اس وقت آدمی کو فکر کیا ہوگی؟ اس بات کی فکر ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا معاملہ کیا کرے گا. ہماری یہی تو پریشانی ہوگی. آج ہم دنیا کے اندر کسی مسلمان بھائی کی پریشانی کو دور کرنے کی فکر کرتے ہیں تو میرے حاضرین گرامی کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری پریشانیاں دور کر دے گا. وَمَن سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. اور جو کوئی کسی مسلمان بھائی کو دیکھے کہ وہ کوئی ایسا کام کرتا ہے جو لوگوں کی نظر میں وہ چھپانا چاہتا ہے، وہ نہیں چاہتا ہے کہ لوگ اسے دیکھیں اور اس کی عزت سے لوگ کھیلیں یا اسے لوگ برا بھلا کہیں یا اس کے اس کام کی وجہ سے لوگوں کے اندر اسے شرمندگی ہو، اس کام کو چھپانا ہمارا اول فریضہ ہے. اگر ہم آج اس کے اس غلطی کو اسے اصلاح کر کے چھوڑ دیتے ہیں اور اسے لوگوں سے بیان کرتے ہوئے نہیں پھرتے ہیں، اس کی اس برائی کو ہم چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری عزت کو بچائے گا، ہمارے وہ گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے سامنے چھپا دے گا. اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو لوگوں کے سامنے کھلے طور پر بیان نہ کرے گا. واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے ساتھ اس وقت تک لگا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کے لیے مدد کرتا رہتا ہے. یہ اصلاح معاشرے کا سب سے اہم پہلو ہے کہ ہماری فکر یہ ہونی چاہیے کہ معاشرے کے اندر ہمارے بھائیوں کی اصلاح ہم کس ڈھنگ سے کر سکتے ہیں. ان کے اگر عقیدے کی کمی ہے ان کے اندر تو ان کے عقیدے کو درست کریں. ان کے اندر اگر اس بات کی کمی ہے کہ وہ اطاعت اللہ و رسول اللہ سے نکل رہے ہیں تو انہیں اس کی طرف رغبت دلائیں. اگر وہ منہج سلف سے صحابہ کی زندگیوں کے طرز کو چھوڑ رہے ہیں اس کی طرف ان کو توجہ دیں. اور اگر وہ لوگ اتحاد و اتفاق کی دعوت سے منحصر ہیں تو ایسے لوگوں کو اتحاد و اتفاق کی طرف لے کر چلنے کے لیے بلائیں. خیر
خواہ کا پہلو اپنے دل کے اندر رکھے تبھی ہمارے لیے کامیابی. جب تک خیر خواہ کا پہلو ہمارے ساتھ نہ ہوگا اس وقت تک ہم اور آپ درستگی کے راہ پر نہ ہوں گے. میرے حاضرین گرامی، انہی نکات میں سے ایک نقطہ یہ ہے کہ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کا ہمارے ذہنوں میں صرف ایک نقطہ رہ گیا اور ایک ہی چیز پر ہم لوگ اٹل ہو چکے ہیں، وہ ہے رمضان المبارک کا مہینہ. جتنی خیر خواہیاں ہو، مالوں سے زکوٰۃ ہو، صدقات ہو، یا اسی طریقے سے اپنے مالوں کو خرچ کرنا ہو، مسجدوں کو آباد کرنا ہو، یا تمام رفاہی کام کرنا ہو جو ثواب کی نیت سے کیے جائیں، رمضان کے لیے خاص کر لیتے ہیں. اور اس کے بعد یہ حالت ہوتی ہے، مسجدیں ویران ہوتی ہیں، ہمارے غریب مسکین فقیر اسی طریقے سے روڈوں پر نظر آتے ہیں. اسی طریقے سے وہ لوگ جو ہاتھ پھیلاتے ہوئے رمضان میں تھے آج بھی نظر آتے ہیں. جو لوگ اپنے مالوں سے صرف رمضان میں زکوٰۃ نکالتے ہیں، رمضان کے بعد وہ بھول جاتے ہیں، صدقہ و خیرات سے دور ہو جاتے ہیں. جبکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہماری صبح ہو تو صدقے سے ہو، ہماری شام ہو تو صدقے سے. صبح کریں تو ہر جوڑ کا ایک حصہ ہے جو جسم کے اندر پائے جانے والی جتنی ہڈیاں ہیں، ہر ایک جوڑ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدقہ رکھا ہے. کوشش کریں کہ ہر ایک جوڑ کا آپ حق ادا کریں. وہ کیا کہ آپ صدقہ دیا کریں. حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنی زبان سے لفظ جزاک اللہ خیر کہہ دینا بھی صدقہ ہے، کسی کے حق میں دعا دینا بھی صدقہ ہے. اس سے ہی کیوں نہ ہو اپنے جسم کے ہر جوڑ کا صدقہ دے دیا کریں. میرے حاضرین گرامی، ہوتا یہ ہے کہ ہم اور آپ رمضان المبارک کے مہینے میں بڑے چاق و چوبند نظر آتے ہیں انفاق فی سبیل اللہ کے معاملے میں. جب رمضان گزر جاتا ہے مسجدوں کے اخراجات وہیں کے وہیں ٹھہرے رہ جاتے ہیں، مسجدوں کی طرف دھیان دینے والا کوئی نہیں ہوتا. اسی طریقے سے ہمارے وہ غریب مسکین فقیر جو سڑکوں پر ہوا کرتے ہیں، مساجد کے باہر بیٹھا کرتے ہیں، وہ سال میں صرف رمضان میں آسودہ حال ہوتے ہیں، اس کے بعد ان کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں ہوتا. بڑے افسوس کی بات. جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق اپنی زندگی گزارنا چاہیے. تؤخذ من اغنیائهم وترد الى فقرائهم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اچھی تعلیم کی. کہا اپنے مالداروں سے مال کو نکالا کرو اور غریبوں تک ان کو پہنچایا کرو. یہی ہے انفاق فی سبیل اللہ اور یہی ہے اپنے معاشرے کے اندر اصلاح کرنا. معاشرے کی اصلاح کیسے ہوتی ہے؟ زبانی طور پر بڑے بڑے دعوے کر دینے سے نہیں ہوتی، کھڑے ہو کر چار باتیں کر دینے سے نہیں ہوتی. عملاً اپنے معاشرے کو اصلاح کرنا ہے. سب سے پہلے ہمیں سدھرنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کی فکر کرنے کی ضرورت ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن مجید کے اندر قول ان اللہ لا یغیر بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ قوم اس وقت تک اپنے آپ کو تبدیلی کے اندر نہیں لا سکتی ہے. وہ قوم اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت تک نہیں بدلتا ہے جب تک وہ اپنے آپ کو فکر میں نہ لگا لے کہ میں کیسے بدلوں. جب خود بدلیں گے، اس کی فکر کریں گے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے رہنمائی کے راستے کھول دے گا. تب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے بہت سی ایسی راستے کشادہ کر دے گا جس کے ذریعے تم اپنے آپ کو بدل سکتے ہو، اپنے معاشرے کو بدل سکتے ہو، اپنے گھر بار کو بدل سکتے ہو. جب تک آپ اپنے آپ کو نہیں بدلو گے اس وقت تک تمہارا معاشرہ تبدیل نہیں ہو سکتا ہے. لہذا فکر کریں اپنے آپ کو بدلنے کی. آخری بات آپ کے سامنے رکھ دوں، وہ ہے مساجد کا کردار. آج ہم اور آپ بھلا چکے ہیں. یہ مسجدیں یہ بہت اہم ہیں. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت ہجرت کی تھی، مدینہ آئے تو سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا وہ مسجد قباء کی تعمیر کا کام کیا. چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے مسلمانوں کے تمام مسائل اگر کہیں حل ہو سکتے ہیں تو وہ مسجدوں میں حل ہو سکتے ہیں. مسلمانوں کے تمام معاملات، ان کی بات چیت جو بھی چیزیں ہیں رکھی جا سکتی ہے تو وہ مسجدوں کے اندر رکھی جا سکتی ہے. ان کے دکھ درد کو سمجھا جا سکتا ہے تو وہ مسجدوں کے اندر سمجھا جا سکتا ہے. آج ہم مسجدوں کے اندر نماز پڑھنے آتے ہیں لیکن کبھی ہم نے فکر کی کہ ہمارا کون سا بھائی پریشان ہے، ہمارا کون سا بھائی جو ہے مصیبت میں مبتلا ہے. کبھی ہم نے اس کی فکر کی کہ جو نماز کے لیے ہمارا بھائی آیا ہوا ہے اس کے ساتھ کیا مشکلات ہیں، اس کے ساتھ کیا پریشانیاں ہیں. کبھی ہم نے اپنے بھائی کو دیکھا جب وہ اکیلا تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کر رہا ہے اور اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہا ہے، دعائیں مانگ رہا ہے، تو کبھی ہم نے اس سے پوچھا کہ اسے کیا تکلیف ہے، کیا پریشانی ہے. میرے حاضرین گرامی، صحابہ کرام
کے زمانے میں جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قباء قائم کی تھی، اس کا اصل مقصد یہ تھا آپسی بھائی چارگی کو قائم کرنا، لوگوں کو ایک ساتھ جوڑنا اور ان کی دکھ درد اور پریشانیوں کو دیکھنا کہ ہمارے مسلمان بھائی کتنے پریشان ہیں، کن مشکلات میں ہیں، اور ان کی ان مشکلات کو دور کرنے کی فکر کرنا۔ آج ہماری مسجدیں برائے نام عبادت کے لیے رہ گئی ہیں، نمازیں صرف رسماً ادا کی جاتی ہیں، اس کے بعد نمازوں سے لوگ غفلت برتتے ہیں۔ نمازیں ہفتے میں صرف ایک مرتبہ ادا ہوتی ہیں جمعہ میں، اس کے بعد جمعہ کے بعد ہماری مسجدیں ویران و خالی نظر آتی ہیں۔ ہماری نمازیں اس وقت پابندی کے ساتھ ادا کی جاتی ہیں جو مختلف اوقات ہوتے ہیں، اس کے بعد ہماری مسجدوں کے اندر ویرانگی نظر آتی ہے۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ ہم مسجدوں کو آباد کریں، ہماری مسجدوں کے اہم کردار کو ہم سمجھیں۔ جو یہ مسجدیں ہیں جن میں 5 وقتہ آذان کی آواز بلند کی جاتی ہے، 5 وقتہ تمہیں یہاں جمع کیا جاتا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ کہیں تم اسلام سے نہ پھر جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم دین اسلام سے جو ہے غفلت برتنے لگ جاؤ۔ 5 وقتہ اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ تم پر ہر ایک کا جو حق ہے اس حق کو مکمل طور پر ادا کرنے کی فکر کرو۔ یہ مسجد کا اہم کردار ہے، اس کا ذریعہ ہے کہ ہم اپنے معاشرے کی اصلاح کو یہاں کر سکتے ہیں، ہمارے معاشرے کے فسادات کو یہاں سے دور کیا جا سکتا ہے۔ ان مسجدوں کے اندر سے ہم اپنے جو خطیب ہیں ان کے ذریعے سے اپنے معاشرے کی اصلاح کرانے کی پوری کوشش کروا سکتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں جو بتائی جاتی ہے یہ مسجد کے ذریعے ہو سکتی ہے، لہذا کوشش کریں اپنی مسجدوں کو آباد کریں، اپنی مسجدوں کے کردار کو سمجھیں، اپنی مسجدوں کی اہمیت کو سمجھیں، انہیں ویران نہ کریں بلکہ اس کے اندر آباد رہیں اور اسے آباد کرنے کی مکمل طور پر کوشش کریں۔ کوشش یہ کریں آپ کے راستے میں چلتے ہوئے مسلمان بھائی کو دیکھیں اور اذان ہوتی ہے تو اسے مسجد کی طرف رغبت دلائیں، آپ کے ان بھائی کو دیکھیں جو کاروبار میں لگے ہوئے ہیں انہیں رغبت دلائیں کہ وہ مسجد میں آ کر کے نماز 5 وقت ادا کرنے کی کوشش کریں، جن کے گھر قریب ہیں وہ پہلے اول وقت میں پہنچنے کی کوشش کریں، جن کے دور ہیں وہ وقت سے پہلے ہی نکل جائیں تاکہ مسجد کے اندر اقامت کے ساتھ میں اپنی نماز کو مکمل طور پر ادا کر سکیں۔ حضرات گرامی، اسلامی معاشرہ پر یہ چند نکات تھے، اس کے علاوہ اور بھی بہت سے نکات ہیں لیکن یہاں وقت کم ہے، جس وجہ سے میں مختصر انداز میں آپ لوگوں کے سامنے جو بہت اہم اور بنیادی باتیں تھی ذکر کیا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مرتے دم تک عقیدے پر قائم رکھے، عقیدہ باری تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کو بسا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تیرے جو ہے اطاعت اللہ اور رسول اللہ میں ہماری زندگیوں کو گزارنے والا ہمیں بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ منہج سلف پر ہماری زندگیوں کو گزارنے کی توفیق دے دے۔ اے اللہ، جب تک ہمیں اس دنیا کے اندر اتحاد و اتفاق کی بنیاد پر ہمیں زندہ رکھ، اللہ تبارک و تعالیٰ خیر خواہی کا معاملہ ہمارے ساتھ فرما دے۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ انفاق فی سبیل اللہ میں ہمارا شمار فرما لے، اور مسجدوں کی جو نمازیں ہم ادا کرتے ہیں آ کر کے مسجدوں میں ہماری ان نمازوں کو قبول فرما، ہماری عبادتوں کو قبول فرما لے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا وما علینا الا البلاغ